कोई धागा तुझसे जोड़े तो मन्नत की बांधूं डोर सजन, चल मुझसे इश्क दोबारा कर, चल फिर से नाता जोड़ सजन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आया हुआ होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मजीद अच्छी वीडियो, अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं यारम का बकिया पार्ट। हस्पताल में खड़े उसकी आंखें खुश्क होने में नहीं आ रही थी। कारल, वीरा, साईं और बाकी सब उसके इर्द गिर्द आस पास खड़े थे। वीरा उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर सहला रही थी। उसके अपने हाथ कांप रहे थे और वो जिंदगी में पहली बार कमजोरी और कम हिम्मती का शिकार हुई थी। सारी इंसानी ताकत सब एक जगह बेबस हो जाती हैं जहां हो जा का हुक्म लग जाता है। कारल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आलियान से ऐसा क्या कहे कि वो आराम से कहीं बैठ जाए और पानी के 2 घूंट ही पी ले। दीवार के साथ लगकर वो कब तक ऐसे ही खड़ा रहना चाहता है जैसे आने वालों और जाने वालों का रास्ता रोक लेगा। रात के 2 बजे का वक्त है। इन सब को वहां खड़े कई घंटे गुजर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर से इमराहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वजनी बोतल की 2 ज़रबें उसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन से जरा नीचे लगी थी। गोली उसका बायां शाना छू कर गुजरी थी। वो गोली उसके दिल, उसके सर, उसकी आंख पर लगती अगर बोतल की ज़रब से वो अपना तवाज़ुन खोकर लड़खड़ा ना जाती, फिर वो वहीं मर जाती। कितनी ही बार लेडी मेहर, साधना, शार्लट, मॉर्गन फोन कर चुकी थी, लेकिन आलियान ने किसी से भी बात नहीं की थी। वो बस खामोश खड़ा था। बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा मार्गरेट का इंतजार कर रहा है। मार्गरेट को सिसकते हुए सुन रहा है। किड्स सेंटर के किसी कोने में छुपा बैठा रो रहा है। मामा मेहर के सीने से लगा खुद को रोने से रोक रहा है। वो जितना कुछ भी देख रहा था उनमें खुद को दुखों में घिरा ही देख रहा था। फिर इन मनाजर में इमराहा आ गई और बार बार पलट कर आती रही। खुद पर इख्तियार रखते उसने इमराहा आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसे ये खुशफहमी लाहक हुई कि ऐसे वो इमराहा को जिंदा रखे हुए है। वो एक खुश आइन अमल है, जबकि इसी दौरान जब जब उसे मामा मार्गरेट ताबूत में आंखें बंद किए नजर आई तो वो सहम कर चौंक जाता, उसे बदशगुन जानता और फौरन उसे नजरअंदाज कर देता। कारल, वीरा कितने ही तरीकों से डॉक्टर और स्टाफ की मिन्नत कर चुके थे कि उन्हें दूर से इमराहा को देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी। रात 4 बजे के करीब कारल 10 मिनट के लिए एक सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में गया और सिर्फ 5 मिनट की इजाजत लेकर बाहर आया। आलियान का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर किया और एक नर्स आगे उसे इमराहा के कमरे के सामने शीशे के उस तरफ ले आई। वो इमराहा को देखना भी चाहता था और नहीं भी। वो ये हिम्मत कर भी रहा था और नहीं भी। उसने सर झुका रखा था और उसे उठाने के लिए तैयार भी था और नहीं भी, क्योंकि किसी चलते फिरते इंसान को बेबसी से जिंदगी और मौत के बिस्तर पर पड़े देखना सबसे बदतरीन मंजर होता है। ऐसे मनाजर अपनी ताब में बेमिसाल होते हैं। उसने एक हाथ फैलाकर शीशे पर रखा और फिर दूसरा 10 उंगलियों की झुर्रियों में से एक झुर्री पर अपनी आंख रख दी और दूसरी आंख को 3 उंगली ओट में बंद ही रखा। नक्शनैन अखरोटी कद आदम आईना है और अर्गवानी पोशाक में मलबूस घेरदार फर्शी दामन को घुटनों से जरा सा ऊपर उठाती इमराहा को मुनक्कस कर रहा है। शफाफ रोशनी गंदम की बालियों की तरह उसके अध घुसे बालों में झूम रही हैं। ड्रैगन परेड से पहले वो ये ख्वाब देखा करता था। जख्मों में जकरी और मुख्तलिफ मशीनों और ट्यूबों से मुंसलिक इमराहा को उसने देखा और आंखें बंद कर ली, उंगली की झड़ी समेट ली, ख्वाब की खिड़की खोल दी।
اس کے جوتے کا بکل بند ہونے میں نہیں آ رہا اور اتنی گھیردار پوشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی ہے۔ اس نے آنکھ کو کھولا اور اسے قطن نہیں مسلا کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے شفاف بینائی کی ضرورت بھی کسے تھی بھلا؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے گھٹنوں سے ارغوانی ریشم کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کو بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہو جاتا تو تم یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے؟ آنکھیں ترشی کر کے گردن کو ادا سے ذرا اوپر اٹھا کر اس نے کہا۔ آنکھیں بند کیے گردن سیدھی رکھے اس نے اب خاموش رہنا پسند کیا۔ اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور صرف ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کرے۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں باندھ دیے۔ رک جاؤ، روک لو۔ انگلیوں کی جھڑیاں اس نے پھر سمیٹ لی اور اپنے جھکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے اونچے قد کے ساتھ وہ ایک دعا میں ڈھلنے لگا۔ حمزہ توف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی بخیریت واپسی کے لیے چراغ دیپ محل میں رکھ دیے گئے اور پھر گاؤں بھر کی چوکھٹیں چراغوں سے سج گئی اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لو میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا۔ جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کہکشاؤں کے ہجوم کو چیرتی ان کی لوئیں عرش معلی پر سجدہ ریز ہونے کو باوضو ہوئی۔ دعا میرا کلام ہے، اس پر میرا اختیار ہے، قبولیت اس کا جمال ہے۔ اسے اب اس دعا سے ضروری کام کوئی نہیں تھا۔ اس کا ارتکاز بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت توڑ نہیں سکتی تھی۔ کارل نرس کے ساتھ آیا۔ شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک گئی تھی۔ کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہیں مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہراً موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کارل نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو امراحہ سے، اتنی کہ مرے جا رہے ہو اسی کے لیے؟ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ویرا اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا۔ کتنا کچھ ایک دم سے زندگی میں مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانسیں لینا۔ کارل سمیت ان سب سے پوچھتا، اب تک کتنی گنتی ہو پائی؟ سادنا کمرے کی کھڑکی کو کھول دو، نشستگاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے کوئی کم نہ لگے، انہوں نے بڑے دل گرفتی سے کہا۔ دونوں کئی گھنٹے سے خاموش نشستگاہ میں بیٹھی تھی۔ سادنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں ہی نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھی۔ فون ان کے پاس ہی رکھے تھے اور جب کوئی فون بجتا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے امراحہ کو فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے، فون پھر بھی بند ہی رہا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوتی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امراحہ میں ہی اٹکا ہوا تھا اور بس یہی چاہتی تھی کہ اس کی آواز سن لے۔ انہوں نے سادنا کو فون کیا۔ امراحہ فون نہیں اٹھا رہی۔ تم ویرا یا این کا نمبر دو یا سائیں کا؟ سادنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر کوئی دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، شاید میں این اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادنا نے جھوٹ بولا، میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا،
ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر میرا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ جیت گیا ہے تو شاید سادھنا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیلا اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ امراہ اس وقت برازیل میں ہے۔ دونوں کے معاملات زیادہ تر دونوں ہی میں رہتے تھے۔ دادا کو امراہ کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ اس کے دونوں بازو سن ہو گئے تھے، جیسے انگاروں پر چل رہے ہوں۔ وہ تھک چکی تھی، مگر جال جیسے کاٹتے رہنا تھا۔ جتنی تیزی سے وہ کاٹتی اتنی تیزی سے اور بن جاتے، جیسے مکروں کو اس کی سزا کے لیے یہ کام دیا گیا ہو۔ یکدم جالوں نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اشکال بننے لگے۔ اگر میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں برا انسان ہوں، جلدی تھک جاتا ہوں۔ آواز رستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر چلی گئی۔ مجھے ویرا کہتے ہیں۔ سپر پاور روس کی تو تم جانتی ہوگی۔ میں اس ملک کی سپر گرل ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دی ویرا کہو۔ ویرا کی اشکال بن کر آئی۔ وہ سائیکل سے گر گئی۔ تمہیں ہر حال یہ ریس جیتنی ہے۔ میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا دونوں۔ پھر سائن کی اشکال بننے لگی۔ کارل کو دیکھا جو ٹھنڈے برف والے پانی میں جان لیوا احساس ہوا۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں شور بڑھ گیا، جیسے ساری دنیا کے حشرات کرلا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک آواز عرش کو چھوتی ہوئی خدا کی پناہ میں اسے سمیٹنے کو ہوئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی، ٹکرا کر گر گئی۔ خواب در خیال خواب ہو گیا۔ آواز نے بلندیوں پر اور بلندیاں جمائی اور عرش میں جا بسنے کو ہوئی۔ اسے خدا بلند سے بلند کرتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ خواب در خیال کی پہلی پہیلی نہ بوجھ سکی۔ آخر کار وقت کے زمر نے آنکھیں کھول دی۔ امراہ شور دب گیا، بھر گیا، مگر پہیلی خواب در خیال کی اس نے بوجھ لی۔ آلیان وہ شدت سے کراہنے لگی۔ دونوں ہاتھ چلا کر جالوں کو چاک کر ڈالا۔ عرش معلیٰ پر کسی دعا نے جا کر سجدہ کیا۔ بہت دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک نرس اور ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ اس کا بی پی چیک کرتے نرس نے مسکرا کر دیکھا۔ وقت تمہیں زندہ رکھے، مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں یہ کہوں۔ وہ ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف اس جملے کو ہی پہچان سکی۔ اسے یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کا کہا ہوگا۔ وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو شیشے کے باہر کوئی کھڑا اسے نظر آیا۔ یہ کون ہے؟ ایسے کھڑا ہے جیسے کوئی اس کا پیارا مر چکا ہے۔ اسے پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا، کیونکہ وہ آلیان تو تھا، مگر آلیان جیسا نہیں تھا۔ تو یہ آلیان ہے، ان کا کوئی عزیز مر چکا ہے۔ کیا وہ میں ہوں؟ تو کیا میں مر چکی ہوں یا ابھی زندہ ہوں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ جاگی رہے، مگر دماغ پھر سے سو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جسے چھو رہا تھا۔ ہسپتال کا سٹاف اس سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ لڑکا نہ تھک رہا تھا نہ ہٹ رہا تھا۔ وہ اس کے روم کے باہر کھڑا رہنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے دوست کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں جا رہی۔ اتنا بڑا ہسپتال ایک ننھی سی لڑکی نہیں ٹھیک کر پا رہا۔ ننھی لڑکی سب سے انجان لیٹی کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا، وہ دراصل اسی خوش فہمی میں تھا کہ ماما چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، پر وہ چلی گئی۔ اتنا بڑا ہو کر بھی وہ اس لیے کھڑا ہے کہ کہیں جا نہیں سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی تھا، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ جب ڈاکٹرز اسے اچھی طرح چیک اپ کر چکے تو وہ بس 2 منٹ اندر جا سکا۔ اس کے قریب جا کر اس کا دائیں ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امراہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ 2 منٹ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں کھول نہیں پائی، مگر اس کی چاپ کی منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی۔ خدا مجھ پر مہربان ہے امراہ، اس کی ہتھیلی کی گرمی محسوس کر پا رہی تھی۔ یارم یارم کلاس فارسی رباعیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ یہ خواب ہے تو اس کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت ہے تو اس کے خواب نہ ہونے کی دعا بھی لازم ہے۔ کچھ اور وقت گزرا، اسے محسوس ہوا کسی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھوا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔
میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امراحہ۔ جب سائیں آیا وہ سوئی جاگی سی تھی، وہ اسے دیکھ کر چلا گیا۔ پھر کارل آیا۔ خدا تم سے پوچھے امراحہ، خود بیڈ پر لیٹی ہو اور ہمیں باہر کھڑا کیا ہوا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ ہے نہ لیٹنے کی۔ میرے آگے پیچھے کتنے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لیے گھوم رہے ہیں، کسی پر ہاتھ صاف نہیں کیا، شرافت سے اپنا لے کر کھاتا رہا۔ تم اسی حالت میں چند اور گھنٹے رہی تو میں فرشتہ صفت انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امراحہ۔ کھولتی بند ہوتی آنکھوں سے امراحہ پہلی بار مسکرائی۔ تم فرشتہ بن بھی گئے تو فرشتوں میں شیطان کہلاؤ گے، امراحہ نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا آپ ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ اس کی آواز سے چونک گئے؟ امراحہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ ایک ایسی بے وقوفی کر جاتے ہیں جو ان کی ذہانت پر کہکا لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی؟ انہیں بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ کس بے وقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے رو پڑی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو تمہارے بارے میں لوگ سوچیں کہ تم برف سی ٹھنڈی بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی نہیں جو ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں؟ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھے کہا تھا کہ تم تجربات میں مجھ سے آگے نکل گئی ہو۔ میں نے یہی کہا تھا کہ کتنا ہی تجربے کار انسان کے اندر کے بھید نہیں جان سکتا۔ وہ آلیان سے ایک بار ملے تھے اور انہیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ ویرا امراحہ آلیان کی صرف دوست نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آلیان کا بھید امراحہ ہے۔ وہ آواز سے رونے لگی۔ اس لیے نہیں کہ بھید کھلا، اس لیے کہ بہت دیر سے کھلا۔ وہم یقین میں لپیٹے ان پر کھل رہے تھے اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب سادھنا کو خبر ہوئی کہ اب امراحہ خطرے سے باہر ہے تو بتایا کہ چھوٹا سا ہنگامہ ہوا۔ امراحہ تھوڑی زخمی ہوئی ہے، بس خوف سے بے ہوش ہے۔ دادا کو سن کر کھڑا رہنا مشکل ہوا اور دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ امراحہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادھنا چپ کر گئی۔ وہ جھوٹ ان کے لیے ہی بول رہی تھی۔ دور تھے تو یہ صدمہ سہنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف شاویز مانچسٹر واپس پہنچ چکا تھا۔ ویرا کی روسی انگلش تلفظ دادا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ تیز تیز اردو بولے جا رہے تھے جو ویرا اور سائیں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جب بھی ان لوگوں کی دادا سے بات ہوتی، درمیان میں امراحہ بات کلیئر کرتی۔ وہ اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کا بول رہے تھے، مگر سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر کے کہہ رہے تھے انہیں امراحہ سے ملوایا جائے۔ سائیں ٹیبلٹ آلیان کے پاس لایا۔ تم امراحہ کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے۔ انہیں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ آنکھیں مسل کر ٹیبلٹ لے کر پرسکون گوشے میں آ گیا، گلے کو صاف کر کے سلام کیا۔ امراحہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے اثر سے سو رہی ہے، جلدی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رولز سخت ہیں، ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائیں یہی کہہ گیا اور وہ سب اس نے کہہ دیا۔ دادا خاموش ہو گئے اور معلوم کرنے لگے کہ کتنی زخمی ہے۔ جو شخص امراحہ سو رہی کا جھوٹ بول رہا تھا وہ صدیوں کا جاگا لگ رہا تھا۔ ایک ہی دکھ کو جھیلنے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کی تصدیق آلیان کو دیکھ لینے سے ہو گئی۔ آپ پہلے جیسے نہیں تھے جو وسوسوں کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ دادا نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا۔ دنیا کے ایک کونے میں ایک شخص اور دوسرے کونے میں دوسرا۔ دادا جان گئے کہ ہسپتال والا شخص ان سے کہیں آگے بازی لے گیا۔ امراحہ کی تکلیف سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ وہ سمجھ گئے وہ ایک ایسے شخص سے ہم کلام ہے جو احترام اور رحم دلی ہے، خود تکلیف میں ہے، ان کے زخموں پر مرہم لگا رہا ہے۔ تم آلیان ہو؟ وہ جان تو چکے تھے، بس احترام دینے کے لیے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ امراحہ ٹھیک آلیان؟ اس بار انہوں نے پوچھا۔
جی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی رہے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو پاس سے محسوس کیا۔ کیسا لگتا ہے؟ ضروری نہیں جو ہمیں بہت پیارا ہو وہ دوسرے کو بھی اتنا ہی ہو۔ یونی میں 8 معمولی زخمی ہوئے تھے، ان میں ایک امراحہ تھی جسے گولی لگی تھی، باقی معمولی زخمی تھے۔ امراحہ کے علاوہ 5 اور ابھی تک ایڈمٹڈ تھے، باقی واپس مانچسٹر جا چکے تھے۔ حکومتی نمائندے بار بار ہسپتال کا چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران کارل اور ویرا نے ایک کانفرنس میں حصہ لیا۔ کانفرنس میں کارل نے صحافیوں سے ایسے اپڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، وہ کسی بڑی سیاسی پارٹی کا ڈیئر سن تو نہیں؟ کسی کو بولنے نہیں دے رہا۔ کارل ہی حاضر دماغ تھا اور اس سب معاملات میں عین شاہد گواہ تھا، جو ہر طرح سے باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچارے نے اپنے جسم پر لاتعداد بوتلیں کھائی، کتنے لوگوں کو بچایا اور ایک فائر کرنے والے کے سر گھونسا بھی مارا، آنسو گیس والوں کو لاتیں ماری، کتنوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کی کمر پر زخم آئے، کوہنیاں چھل گئی، سر سے خون نکلا، مگر اس نے کسی زخم کی پرواہ نہیں کی۔ خطاب دیتے اس کے پاسپورٹ پر بینڈ تلا آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس کے دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر دوسرے چینلز اسے کال پر کال کرنے لگے۔ اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ مانچسٹر یونی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کا لون جلد سے جلد اترنا چاہتا ہے۔ کارل اگر چاہتا تھا آرام سے الیکشن جیت جاتا تھا۔ گولی امراحہ کو چھو کر گزری اور مشہور وہ ہو گیا۔ کارل نے ہر ایک کا ہر عمر کا بن کر بتایا کہ کیسے جوان لڑکی فیشن والی بنا کر اس کے سر پر بوتل ماری گئی، پھر نکچری لڑکی بنا سب کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا۔ فلور پر کھڑا کارل کیمرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہنے لگا، ایسے تو آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں۔ شکر کریں ایک بوتل لگی ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر نکلنے کی کوشش کریں، اپنے ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑیں۔ یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتی۔ سب بہت ہنسے اور اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امراحہ کو لے کر ان کو تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب امراحہ کو روم شفٹ کر دیا گیا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا، میں نے اور میری بیوی نے تمہاری حرکتوں سے پہلی بار مزہ لیا، ہم بہت ہنسے، میں تو ہنسے ہوئے صوفے سے گر گیا، تم اتنے کیوٹ تھے، ہمیشہ سے یا میری نظر کمزور رہی ہے؟ جواب میں کارل نے لمبا کہکا لگایا، افسوس ہے پر یہی سچ ہے کہ آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ کمزور رہی۔ میں مانچسٹر آتے آپ کے ٹومی کی خیریت پوچھنے آؤں گا، وزٹ بھی کر لوں گا۔ اسے روم شفٹ کر دیا گیا اور ویرا اور سائیں اس کے ساتھ رہے۔ سب کلاس فیلوز آتے جاتے رہے اور سب کی رات فلائٹ تھی، جو جا چکے وہ ویڈیو کال سے حال پوچھتے رہے۔ کارل صبح سے یہی تھا، پھر ہوٹل تیار ہونے چلا گیا، اسے اسٹوڈیو جانا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے امراحہ کو پھول دیتا رہا، بقول سائیں وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب سائیں اور ویرا چلے گئے تو اپنی کرسی اس کے بیڈ کے پاس لے آیا۔ امراحہ سو چکی تھی اور اس کے سر میں درد اور آنکھیں بار بار بند ہو جاتی تھی۔ وہ دوائی کے اثر میں تھی مگر درد سے ہل جل رہی تھی، سوتی جاگتی تھی۔ آلیان خاموشی سے اپنی آنکھوں میں اس کی تصویریں اتار رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی، شام رات پر ختم ہوئی، وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا۔ زمانہ حال کے امراحہ آلیان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک دم سے رنگ بکھرے موکلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور آنکھیں کھول دی۔ میں ایک امراحہ، میں اس کے سنگ سنگا اس کے ہمراہ قابض ہوتی چلی گئی۔ لفظوں کی فی الحال ضرورت باقی نہ رہی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کی ہتھیلی پر رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی بھی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ پھر سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو جان لیا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا جسے زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھا ہو۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا؟ اتنے لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا اور امراحہ نے یہ پوچھا، پہلا سوال خود کو۔ اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد باقی سوال کی ضرورت نہیں رہی۔ خود کو؟ اس نے انجانی خوشی میں کتنی بار دوڑایا۔
اس سوال کے جواب میں اور کوئی جواب ہوتا تو کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دست درس میں کر دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے چمکتے دھمکتے سرخ و سبز باریک تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہ نشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امراحہ نے محسوس کیا کہ مسرت نقرئی کہکے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ تمہارے پاس آلیان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا، کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکی جیسی ہوں، میں مر بھی جاؤں تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ امراحہ اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن اسے حیرت انگیز طور پر یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مر کے استعمال سے جیسے آلیان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا، تم ایک برے انسان ہو۔ امراحہ ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، آلیان نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بد دماغ اور غسیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امراحہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ہاں اور میں دیوانہ سا بھی ہوں، آلیان نے اس کی تسلی کرنی چاہی۔ تم ضدی اور ہٹ درم بھی ہو، بالکل، اور میں بھی بہت بدتمیز ہوں۔ ہاں تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی۔ تم کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو، لیکن ابھی اتنا بڑا سا منہ بسوڑ لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسات کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ ہاں بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس نے کہا، جبکہ امراحہ کے ذخیرہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا انسان ہے۔ امراحہ کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے اور کیا کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کے محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اسے اس کی برائیاں گنوا رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے۔ میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو، اور تمہاری آواز فرش اور عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔ آلیان کی برائیاں ختم ہو گئی یا اس کی یادداشت جاتی رہی تو اگلی بات اس نے یہ کہہ دی اور بے آواز رونے لگی۔ اس کے رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم از کم اتنے وقت تک کہ جتنے وقت آلیان نے اپنائے رکھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور آلیان جو دل گرفتگی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ وہ شاید اسے ناپسند کرنے لگی ہے، اس کی اس بات پر وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے مت کرنا بات، لیکن اتنا تو بتا دو کہ امراحہ میرے ساتھ تو رہو گی؟ نہیں، امراحہ نے انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امراحہ کی گیلی پلکوں کو اس نے انگلی کی پوڑ سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا، اور عالیہ نے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امراحہ اسے چھوڑ کر رہ سکے اور اسے وہاں رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ آلیان جواب میں خاموش ہی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہی، آلیان پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں نہیں ہے امراحہ، ہوا بھی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امراحہ، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساتھ میں دیر تک قیام کرنا ہے۔ ہم اس ساتھ کو جا لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو ہمیں عطا کی گئی، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی، تمہاری آنکھیں۔ یہ بھی سنو امراحہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امراحہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔
یہ ایک امراحہ اور آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پالی کہ کوئی چال، کوئی پینترا کارگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امراحہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی، کہہ کر وہ رکا۔ شیرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور یہ اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گلنار گالوں کو سرخی لیے گازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اعتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ بے اعتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا ناپسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گرنے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امراحہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔ اب بو علی ابن مکلا کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا، درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں سے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی اور پھر اسے تعویذ حب صورت لکھ کر محراب حب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا، سنگ بصری کی تختیاں خطاطوں نے تھام لی اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ میں پہلے آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا اور اب میں تم ہی رہ گیا امراحہ۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشاروں پر سندلی کلمے بلوری دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں، سنگ بصری کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا۔ اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پاتال اس کا نشیمن نہیں۔ سنگ بصری کی دوسری سطر کو سطر کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشک ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شگرفی ارغوانی سبز ولاحی سیاہی سے اب خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پرشاب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔